नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 142 से 195 तक आयत की मुख्तसरन समरी पेश की जाएगी। इन आयत के अंदर साबका उम्मत मुस्लिमा की माजूली है और बर्खास्त है होना है उम्मत ये बनी इसराइल का, और नई उम्मत मुस्लिमा की तश्कील है। और सबसे बड़ी जो इलामत है वो किबला की शिफ्टिंग है। तो हम आगाज़ करते हैं कि अनकरीब लोग बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इनका तो किबला ही एक नहीं है। ये अल्लाह ताला जब किबला जो है वो शिफ्ट होने वाला था और करीब था किबला की शिफ्टिंग, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इनके बारे में जो यहूदी हैं ये अनकरीब कहेंगे कि इनका तो किबला ही ठीक नहीं है, इनका किबला ही एक नहीं है। इन्होंने पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुटलाया और उसके बाद अब इनका ये मिशन था, ये प्रोपेगेंडा था कि ये जो किबला है वही इनका ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला को पता था इनके बारे में कि ये इन्होंने एक तूफ़ान खड़ा करना है, तो इसलिए अल्लाह ताला उनको तैयार कर रहा है, यहूदियों को उनका माइंड सेट कर रहा है ताकि जब किबला शिफ्ट हो जाए तो वो इस तरह की बातें ना करें। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो ऐसा करेंगे। और फिर उन्होंने तूफ़ान खड़ा किया कि माज़अल्लाह इनका तो रसूल ही सच्चा नहीं है, इनका रसूल झूठा है, इस वजह से जो है वो इनका किबला भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इनके अंदर एक हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत ये मुसलमानों के बारे में इतना बढ़ चुका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में इतना बढ़ चुका था कि ये उनकी कोई भी जो सही जो बात थी वो तस्लीम करने को तैयार ही नहीं थे। जब एक इंसान ज़िद पे और हठ धर्मी में पे उतर आता है तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो जो है वो उन चीज़ों को फॉलो करे जो अल्लाह रसूल की तरफ से अहकामात आ रहे हैं, उनको फॉलो करे और उन पर अमल करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह ताला यानी जिस तरफ भी मुँह फेरोगे वहाँ अल्लाह ताला को पाओगे तुम। और मशरिक़ मग़रिब सब अल्लाह का है। और जो किबला है वो की जो शिफ्टिंग है वो एज़ ए डायरेक्शन है, वो एक सिमत है सिर्फ, बस। बाकी जहाँ कहीं भी तुम अपना चेहरा फेरोगे तो अल्लाह ताला को पाओगे। फिर उम्मत मुस्लिमा जो है उसकी तकर्री है कि उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त बना दिया गया, अफसल उम्मत बना दिया गया। और जो साबका उम्मत है बनी इसराइल उनको बर्खास्त कर दिया गया और उम्मत मुस्लिमा को अफसल उम्मत बना दिया गया। इसे इस उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त भी कहा जाता है, वो इसलिए कि ये जो साबका उम्मतें हैं उन पर भी गवाही देगी ये उम्मत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक जितनी भी इंसानियत उनमें आना है उन पर भी गवाही देगी है। इसलिए ये जो है उम्मत वस्त है, इसे उम्मत आदल भी कहा जाता है और अफसल उम्मत है, ये बेहतर उम्मत है। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। यानी तुम्हें इसलिए उम्मत वस्त बनाया है ताकि रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो जाओ क़यामत वाले दिन। साबका जो उम्मतें हैं उन पर भी गवाही देनी है इस उम्मत ने, और क़यामत तक आने वाली जितनी भी इंसानियत है उस पर भी गवाह होगी। और इसके अल्लाह ताला ने ये जो फैसला किया इस उम्मत को उम्मत मुस्लिमा बनाने का, अफसल उम्मत बनाने का, उसके अंदर एक हिकमत पोशीदा है कि ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उस पर आकर नबूवत का सिलसिला, रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कोई नबी नहीं आना था। तो अल्लाह ताला ने ये फिर फैसला किया कि ये जो कार रिसालत की ज़िम्मेदारी है वो हर शख्स को दे दी अल्लाह ताला ने। अब हर शख्स जो है वो उसका मर्तबा, उसका मुकाम एक नबी की तरह का है। तो
تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، کوئی یہ ایکسکیوز نہ پیش کر سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے کوئی سمجھانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف قیامت والے دن کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی یہ ایکسکیوز پیش نہ کر سکے کہ مجھ تک اللہ کا پیغام کوئی پہنچانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر جو ہے وہ یہ امت جو ہے آپ دیکھیں افضل امت ہے، بہتر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں کار رسالت کی، اس سے پہلے یہ ذمہ داری نبیوں کو دیتا تھا، رسولوں کو دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 اہم فیصلے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے 3 اہم فیصلے کیے۔ ایک جو کار رسالت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 اہم فیصلے کون سے کیے؟ ایک کار رسالت کی جو ذمہ داری ہے وہ تمام بنی نوع انسان کو تقسیم کر دی گئی، اور دوسرا جو ہے وہ جو کتاب پلس معجزہ یہ یکجا کر دیا، اور شریعت محمدی بھی دے دی۔ اور یہ اتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل امت بنایا، اور ہمارے پاس جو ایک نبی کے پاس کو نبوت جو ملتی تھی اور یہ چیزیں اس کو دی جاتی تھی، کتاب، معجزہ اور رسولوں کو شریعت دی جاتی تھی، تو یہ آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ معجزہ جب نبی دنیا سے اٹھا لیا جاتا تھا تو معجزہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ معجزہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، معجزہ ہے، اور جو شریعت ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے ادا کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے۔ اب جو سابقہ امت تھی، امت یہ بنی اسرائیل، یہ معزول ہو گئی اور نئی امت جو ہے وہ تشکیل پائی، اور یہ ایک قسم کی تقریب تھی، ایک قسم کی سرمنی تھی کہ قبلے کی شفٹنگ اور امت مسلمہ کو بہترین امت بنا دیا گیا، یہ ایک تقریب تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ جیسے ایک جو کسی ادارے میں یا کسی اسکول میں، کالج میں، ادارے میں ایک جو ہے شخص جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے کسی پوسٹ پہ، تو اس کو وہ تقریب ہوتی ہے، سرمنی ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ یہ تو اس طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کار رسالت کی، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، اسی وجہ سے ہم افضل امت ہیں۔ اور پھر یہ ایک ٹیسٹ بھی تھا اہل ایمان کے لیے کہ کون اللہ اور رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں، امت افضل بنانا، قبلے کی شفٹنگ، یہ سب ایک ٹیسٹ تھا امت مسلمہ کے لیے کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور کون اس سے پھر جاتا ہے۔ نیکسٹ ہی آیات ہیں آگے چل رہی ہیں جو اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں، ان کا یہ شدید جو ان کے اندر نفرت بڑھی ہوئی تھی، اور وہ بار بار جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کے نبی ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کا قبلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ اس طرح سے پہچانتے ہیں کعبہ کو جس طرح سے اپنے بچوں کو پہچاننا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتا ہے، اور چیزیں انسان بھول جائے لیکن اپنے بچوں کو کوئی نہیں بھول سکتا ہے۔ اور پھر ان کی جو کتاب تھی تورات، اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ کھجوروں والی زمین پر اتریں گے۔ تو یہ سب چیزیں پھر کعبہ کی جو شفٹنگ ہے اور سب چیزیں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں کعبے کو جس طرح سے اپنے بچوں کو پہچاننا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کعبے کی ڈائریکشن ہے وہ ایک علامتی ہے سائن کے طور پہ. اصل چیز اپنا قبلہ چینج کرنا ہے. آپ نے اپنی برائیوں سے آپ نے نیکیوں کی طرف آنا ہے. یہ آپ کا قبلہ ہونا چاہیے. ویسے قبلہ تو ہم نے بس نماز اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. اصل چیز جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ہمارے زندگی میں برائیاں ہیں, کون سی ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیوں کے کام ہیں وہ ان کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا ہے. یہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. اس ٹائم اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہا تھا. آج امت مسلمہ ہمیں تو ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ نیکیوں برائیوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے. اور اس میں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے آپ کو. آپ کی زندگی میں آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ میری زندگی میں کیا برائیاں ہیں, میں نے ان کو کیسے دور کرنا ہے. ایک دم سے کوئی بھی چینج نہیں ہوتا. انسان ہے, آہستہ آہستہ اس کو ٹائم لگتا ہے. ہاں, جب عمر انسان کی پہنچ جاتی ہے 40 سال تو پھر اس کی جو عادات ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور استقامت دکھاتا رہے اور کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے برائیاں دور کر دے گا اور نیکیوں کو لے کر آئے گا. اور آپ نے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے کہ میری زندگی میں یہ برائیاں ہیں, کیا برائیاں ہیں جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہیں, جو حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو میں نے کیسے دور کرنا ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل چیز ہے کہ آپ نے نیکیوں کی طرف آنا ہے, نیکیوں میں سبقت لے کر جانے ہے. پھر بار بار قبلہ کی شفٹنگ کا ذکر ہے قرآن کے اندر, کیونکہ جو مشرکین تھے ان نے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور بار بار جو ہے وہ قبلہ کے بارے میں, تحویل قبلہ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. تو مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ ان کی کوئی پرواہ نہ کرو, بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرو. جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آیت نمبر 1, تو یہ آیت ہے 144 جس میں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائیں. نماز کے اندر ہی حکم آیا تھا قبلہ کی تحویل قبلہ کا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. پھر بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. یہ ایک اور آیت ہے سورہ البقرہ کی 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ کوئی شَطْرَ بات نہیں, الْمَسْجِدِ آپ کی الْحَرَامِ وَحَيْثُ بات ہو گئی. كُنْتُمْ. سوری, اب ٹھیک ہے؟ ہاں جی, اب آ رہی ہے, بولیے کچھ پلیز. وَمِنْ حَيْثُ, یہ آیت ہیلو, میں پڑھی تھی. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ انکنوینئنس. الْمَسْجِدِ ہیلو, الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ میں لِئَلَّا چیک يَكُونَ کرتی ہوں. لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ٹیکنیکل وَلَعَلَّكُمْ انکنوینئنس کے لیے تَهْتَدُونَ. معذرت, آپ کے ساتھ جزاک اللہ. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. تو یہ بار بار ذکر آ رہا ہے کعبے کی شفٹنگ کا تاکہ یہ چیز مسلمانوں کے مائنڈ میں بیٹھ جائے. اور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ ہم لوگ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا پیچھے سے، واپس جی کنیکٹ جی ہو گیا. آئیے. بس آ جی رہی. جی ٹھیک ہے طیبہ، آپ ہی پلیز کنٹینیو کیجیے. جزاک اللہ خیر. آئیے. نیکسٹ یہ آیات آگے جا رہی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے مشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مشن جو ہے وہ کیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا قبلے کی تحویل قبلہ سے پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کا جو مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا اور پھر ان کے تھرو تزکیہ کرنا، تزکیہ نفس، اور انہی کے ذریعے سے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا. وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، اور ان کا یہ مقصد ہے. اس کو ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے انہیں کہ کعبے سے پہلے ہم نے تمہیں نبی دیے ہیں، اور یہ ان کا مشن ہے کہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں قرآن کی، اپنے سے کوئی بھی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ ان کی جو قرآن کی بات ہے وہ حق اور سچ ہے، اور اس کے ذریعے وہ تزکیہ کر رہے ہیں لوگوں کا. اور تزکیہ یہ کہ اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کو صاف کرنا، اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا اس طرح سے کہ ہمارے زندگی کے اندر جو چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہیں ان کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ کر کے نکال دینا، اور فضولیات، لغویات، جو چیزیں ہماری زندگی میں جو ٹائم کو ہمارے ضائع کر رہی ہیں ان کو نکال دینا ہی تزکیہ ہے. اور نفس کو کنٹرول کرنا روزہ سے اور قرآن سے. قرآن سے تقویت ملتی ہے، روزے سے بھی تقویت ملتی ہے، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، اور ہم ایک سیدھی لائن پہ رہتے ہیں. جب تزکیہ ہمارا نہیں ہوگا، ہمارا نفس پاک صاف نہیں ہوگا، ہم نے جو ایمان سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں ان پر ہم نے فوکس کرنا ہے. ہم نے ایمان سیکھنا ہے سب سے پہلے، تاکہ ہمارا نفس پاک اور صاف ہو، اور پھر جو احکامات ہیں ان کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سے مراد جو شرعی احکامات ہیں جن آیات کے اندر، وہ ہے کتاب کی تعلیم، جو قرآن کی تعلیم، اور جو حکمت ہے وہ وزڈم ہے جن کے اندر حکمت ہے، جن آیات کے اندر وہ دوسروں کو سکھانا. ان کا یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج ہمارا بھی یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کے تھرو دوسروں کو دعوت دینی ہے، قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے تعلیم و حکمت کی باتیں سکھانی ہیں. نیکسٹ جو آیات ہیں وہ 153 سے 157 تک ہیں، جس میں جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے وہ تشکیل پائی اور وہ تعینات ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کا جو پہلا خطبہ ہے، جامع خطبہ، یہ امت مسلمہ سے ہے. اس سے پہلے بھی ایک خطبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو فرسٹ کلاس میں کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب 3 کرداروں کا ذکر کیا، مومن، منافق اور کافر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ تھا تمام بنی نوع انسان سے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا خطبہ. اور اب یہ جو خطبہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم نے جو پہلا خطبہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ امت جو ہے، اس امت کو مقرر کر دیا، افضل امت بنا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب ہے امت مسلمہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ جو پہلی چیز بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ مشکل حالات آئیں گے آپ پہ، اور نماز اور مدد سے صبر، نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہے آپ نے. کہ ظاہرہ اس ٹائم پہ غزوہ بدر جو ہے وہ ہونے والا تھا، تو مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ ٹائٹ دکھائی دیے جا رہے تھے، سخت دکھائی دیے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا ان کو حوصلہ افزائی کر رہا ہے، یا ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ وہ حالات تمہارے پہ آئیں گے تو تم نے نماز اور مدد چاہیے، نماز اور صبر سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج
हमें भी कोई मुश्किल मुसीबत पेश आती है तो हम फौरन नमाज हम देखें कि हमारी नमाज जो है वो किस तरह की है, हमारा अल्लाह ताला से साथ ताल्लुक किस तरह का है। हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम किस तरफ जाते हैं। हम अल्लाह ताला की जो इबादत है वो इस तरह से की जाए कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। नमाज में भी यही हमारा ज़हन होना चाहिए इस तरफ कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। अगर ये सूरत नहीं बनती तो ये सूरत होनी चाहिए कि वो हमें देख रहे हैं। और नमाज और सब्र का जिक्र जो यहाँ पर आया है ये खास कॉन्टेक्स्ट है कार रिसालत के बारे में, क्योंकि इससे पिछली आयत जो आप देखेंगे जो आयत कुर्सी उसमें यही है ना कि उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त बना दिया और फिर किबला भी उनका शिफ्ट हो गया। तो अब जो पहला अल्लाह ताला उनसे खुतबा फरमा रहा है, जो पहला खिताब है अल्लाह ताला का उम्मत मुस्लिमा से, वो यही है कि मुश्किल हालात आएंगे, उसमें नमाज और सब्र से मदद चाहनी है आपने। और वाकई ये जब आप ये रिसालत का काम शुरू करते हैं, कार्य रिसालत का ये दावा का काम शुरू करते हैं तो आपके उसमें काफ़ी रुकावटें आती हैं। शैतान आपको फिसलाता है, आपको दूर करता है, आपको सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये, और ख़ास ये जो हम यहाँ पर मिल बैठे हैं, यहाँ पे जुड़े हैं, हम कुरान सीख रहे हैं, तो इस कुरान ये कुरान सीधा रास्ता है, उस पर वो बैठा हुआ है। वो हमें ज़रूर ये उकसाएगा, हमें वसावस के थ्रू हमें अपनी उसकी प्लानिंग होती है कि ये कोई ना कोई घर में ऐसा इशू खड़ा कर देगा आपके कि आप के लिए दावत देना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप उस टाइम इंसान अपने हाज़िर दिमागी से और देखे कि ये मामला हो रहा है, इसको कैसे हैंडल करना है मैंने, और उस तरफ ध्यान जाए, उस तरफ हमें ध्यान जाने ही नहीं देता है शैतान। कि अल्लाह ताला कह रहा है कि नमाज और सब्र से आपने मदद चाहनी है। और सब्र जो है वो ये अरबी का है, यहाँ पर मीनिंग जिस अरबी का वर्ड जिसका मीनिंग है कि डट जाना, यानी इस्तिकामत दिखानी और साबित कदमी दिखानी कि मेरे पे मुश्किल हालात आए हैं इस टाइम पर, तो मैंने सब्र के साथ चलना है और मैंने दीन का काम को करते रहना है। और अल्लाह ताला से हमने दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए ये रास्ता आसान फरमा दे, इस पर चलना, मेरे जो मुश्किलात हैं वो मेरी हल फरमा दे। और नमाज एक किस्म की मुलाकात है, हम नमाज मोमिन की मेराज है कि हम अल्लाह ताला तक पहुंच जाते हैं। नमाज के थ्रू हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं, अपने अल्लाह तक पहुंच जाते हैं, और अल्लाह से एक मुलाकात है नमाज। ये पहली चीज़। और दूसरा ये कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। अब ये मुसलमानों को एक किस्म का शौक दिलाया जा रहा था कि क्योंकि गज़वा बदर होने वाला था और अल्लाह ताला को पता था कि बहुत से जो औरतें हैं वो बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो एक किस्म का सब्र और हौसला भी अल्लाह ताला दे रहा है, साथ साथ मुश्किल हालात भी बता रहा है, और साथ उससे कैसे निमटना है हमने, और हमने क्या प्लानिंग करनी है, हमने क्या इकदाम उठाने, उस टाइम पे वो सिचुएशन आ जाएगी, हमने क्या करना है, वो सारा अल्लाह ताला हमें टू द पॉइंट यहाँ पे इस खुतबे के अंदर हमें बता रहा है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो शहीद हैं और वो जिंदा हैं, उनको रिस्क दिया जाता है। और यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह के दीन की खातिर एक सबसे बड़ा वाला जो सबसे बड़ा हुआ जो शहादत का दर्जा वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में दुश्मनों से लड़ना और जो शहादत का रुतबा पाना। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं शहादत की, लेकिन ये सबसे अफसल है। हाँ, दीन के जो इल्म है उसमें हासिल करते हुए आपको मौत आ जाती है तो वो भी शहीद है। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख से, खौफ से, मालों की कमी से, जानों की कमी से, नताइज की कमी से। और बिशारत दे दीजिए उन लोगों को, खुशखबरी दे दीजिए जो डटे रहेंगे। ये आजमाएगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये अल्लाह ताला का फैसला है, ये अल्लाह ताला लाजमन आजमाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं लाजमन आजमाऊंगा, दीन पे जो लगेगा उसको मैं भूख से, खौफ से। ये अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होता है, और ये टेस्ट जो है वो जब इंसान के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं तो इंसान को पता चलता है, और वो अल्लाह ताला के साथ उसका राब्ता और मजबूत होता है, और वो ये समझता है कि ये जो टेस्ट है ये मेरे ईमान में इजाफा करेगा। ईमान में जब सहाबा के ऊपर टेस्ट आते थे तो वो उनका ईमान और ज्यादा बढ़ता था।
کیونکہ ان کو وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ٹیسٹ لوں گا تمہارا امتحان ہوگا، ان چیزوں کے تھرو تمہارا امتحان ہوگا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، نتائج کی کمی سے، اور جو صبر کے ساتھ چلیں گے ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ہمیں پڑھا جاتا ہے نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ خاص اس ٹائم پہ جب آپ کو دین کے اندر آپ لگ رہے ہیں، آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں، تو آپ یہ دعا پڑھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انہی پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ نیکسٹ یہ جو خطبہ ہے نا، اور یہ جو یہاں پر یہ جو باتیں ان خطبے کے اندر بیان ہوئی، یہ ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے آہستہ آہستہ کر کے، کیونکہ یہ خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسپیشلی جب ہم دین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، دین پہ لگ رہے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، اس ٹائم پر یہ خطبہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ نیکسٹ آیات ہیں 158 سے 189 تک، جس میں جو امت مسلمہ ہے ان کے لیے جو احکامات ہیں ان کا اجرا ہے، پھر جو بنی اسرائیل ہے ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو ان سے اوائڈ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ احکامات ظاہر ہے وہ ایک امت بن گئی امت مسلمہ، تو پھر اب آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ احکامات بھی دینا شروع کر رہا ہے۔ تو احکامات میں حج و عمرہ سے متعلق احکامات ہیں تفصیلی، پھر حق کو چھپانے والوں کے لیے وعید ہے جو حق کو بیان نہیں کرتے، جو حق کو چھپاتے ہیں، جن کو پتہ ہے سب کچھ۔ یہ جو یہودی تھے ان کو کیا حق کا پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے، وہ حق کو جانتے تھے لیکن وہ حق کو چھپاتے تھے۔ پھر اہل ایمان جو ہیں ان کو صرف اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے، اور کسی سے کوئی محبت، اللہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا ہو، کسی شخص کے ساتھ محبت ہے، کسی شخص کے ساتھ نفرت ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حلال رزق ہے اس کا ذکر ہے۔ حلال رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ ہمارا حلال ہونا چاہیے، بلکہ ہر زندگی کا ہر اصول، ہر حکم ہم دیکھیں کہ ہمارا حلال ہے، کہ ہم جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہے ہم چل رہے۔ اور یہ پھر حلال گوشت کا ذکر ہے کہ گوشت حلال جو ہے وہ اس کا بتایا گیا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ جو حلال جانور ہیں ان میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کا ذکر ہے، اور حرام جانوروں میں جو کہ شکار کرتے ہیں پنجے سے، وہ جانور حرام ہیں، اور دو جو مردار ہیں وہ حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اندھا بہرا ایمان ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ جو آباء اجداد کے دین پر چلنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین کیا تھا، کہ کیا وہ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہیں اگر تو آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن اگر وہ مشرک یا مسلمان ہو کہ شرک والے کام کریں تو اس وجہ سے آپ نے ان پر ان کے راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ صحیح اور سچا دین کیا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ ہوں گی، وہ سچا دین ہے۔ تو انسان دیکھ لے کہ میں جو بلائنڈ فیتھ ہے، اندھا بہرا ہو کر ایمان لانا ہے، وہ کوئی ایمان نہیں ہے، اور آباء و اجداد کے طریقوں پر چلا جا رہا ہے وہ کوئی، ہاں آباء و اجداد کا جو دین ٹھیک ہے اس کی آپ پیروی کریں، جو نہیں ہے وہ اپنے مائنڈ سے سوچیں کہ صحیح دین کیا ہے۔ علماء سو کا ذکر ہے کہ ان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی ہے، کہ یہ علماء سو جو ہیں یہ وہ علماء ہیں جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، جو کہ دین کو لوگوں کی پسند کا پیش کرتے ہیں بنا کے۔ وہ کس وجہ سے؟ تاکہ اس کے عوض تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ قرآن میں ذکر ہے نا کہ وہ تھوڑی ثمن قلیلہ، تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں ان آیات کو بیچ کے۔
یہودیوں کے علماء جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے تھے، پوری آیات کو پیش نہیں کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک قرآن کو بزنس بنا رکھا تھا، قرآن کے تھرو یا اپنی کتابوں کے تھرو وہ بزنس چلا رہے تھے، جی یہ کریں گے، اس طرح کا ہوگا معاملہ تو لوگوں سے ہمیں روپے پیسے ملیں گے۔ تو یہ یہاں پر ان آیات کے اندر جو بنی اسرائیل کی بدعمالی ہیں ان کا بھی ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم ان بدعمالیوں پر سے اوائڈ کریں، ہم اس سے اجتناب کریں، ہم ان برائیوں سے دور رہیں۔ پھر نیکی کا صحیح تصور صرف عبادات کا ظہور نہیں ہے، بلکہ تمام اچھی صفات کو اپنانا یہ نیکی ہے۔ اور یہودی جو تھے وہ کہتے تھے بس جو عبادات ہیں وہی ہیں سب کچھ، دین پورے کا پورا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ڈیفینیشن کی ہے، جو دین ہمیں بتاتا ہے، اس کے اندر صرف عبادات نہیں ہے بلکہ معمولات ہیں، اخلاقیات ہیں، رسومات ہیں، یہ سب چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں۔ اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ عبادت صرف نماز، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو بندوں سے متعلق حقوق ہیں وہ بھی آتی ہیں، اس میں رسومات بھی آتی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی آتی ہیں، اس میں معاملات بھی آتی ہیں۔ صرف عبادت جو ہے وہ ہماری تھوڑی سی ہماری زندگی میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فرض ہم پر عائد کیا وہ صرف نماز ہے، ایک جو ہم ریگولر پڑھتے ہیں، تو باقی ہمارے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اور ہمارا لین دین ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر۔ یہی آیات آگے چل رہی ہیں جس میں کہ قصاص ہے وہ اس کا قانون آتا ہے، جو قصاص ہے تو قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کا حق ہے کہ یا بدلے میں قاتل کو قتل کریں یا خون بہا دیں، دے کر چھوڑ دیں۔ اس حکم میں معاشرے کے لیے پیغام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے جو قصاص ہے اس کے اندر زندگی ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ ایک جو قاتل ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو پھر وہ قتل کرنے سے اوائڈ کرے گا، اور پھر یہ کہ معاشرے سے خون ریزی ختم ہو جائے گی، بدامنی ختم ہو جائے گی، معاشرے میں امن و امان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قتل کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کا حق ہے کہ یا بدلے میں قاتل کو قتل کریں، اگر کسی غلام کے بدلے غلام، پھر عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اور ہاں اگر مقتول کے ورثاء یہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جو بلڈ منی ہے وہ تو دینی ہی دینی ہوگی آپ کو، مقتول کے ورثاء کو۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں وہ اور بات ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر انہوں نے مقتول کو معاف کر دیا تو بلڈ منی دینی ہوگی پھر بھی۔ نیکسٹ میں پھر یہ وصیت کا ہے قانون کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے مال کی وصیت فرض ہوئی، بعد میں حکم وراثت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پورے مال کے 1/3 کی وصیت غیر ورثاء کے لیے کرنے کی اجازت باقی رہی۔ یہ ابھی بھی وصیت نامہ ہے کہ 1/3 مال پر آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ ایک تفصیل ہے، ڈیٹیل، جس میں وراثت کے قانون کا تفصیلاً ذکر ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ سورہ نساء جب ہم سٹارٹ کریں گے تو اس میں ہم اس چیز کو دیکھیں گے، وراثت کے قانون کو، وصیت نامہ، اس میں ڈیٹیل ہے، بیان ہے۔ نیکسٹ پھر یہی آیات آگے یہی آیات آگے چل رہی ہیں جس میں روزے کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں، کہ پہلے جو تھے وہ ایام 20 کے روزے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض ہوئے رمضان المبارک کے روزے، چاند کی جو تاریخیں تھی 13، 14، 15 ان کے روزے فرض تھے، اس کے بعد جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر اگر کوئی مسافر ہے یا پھر کوئی بیمار ہے اور وہ گنتی جو پوری کر لے، اس کے لیے گنتی پوری کرنا لازم ہے دوسرے دنوں میں، اس ٹائم پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا اگر تو،
اور اگر استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو پھر فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ حکم اس ٹائم پہ بھی تھا جب کہ وہ روزے فرض تھے ایام 20 کے 3 روزے، اور رمضان المبارک کے لیے بھی یہ حکم برقرار ہے۔ پھر رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کہ اس میں قرآن جیسی عظیم نعمت کا نزول ہوا، اور رمضان کی راتوں میں عورتوں سے مباشرت کی اجازت ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں ممانعت ہے۔ نیکسٹ آیات چل رہی ہیں یہی کہ جو لوگوں کا جو مال ہے وہ نہ کھاتے ہیں، اور جو رشوت دینے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ مال نہ حق کھانا لوگوں کا، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے جس میں کہ جو کسی کی زمین ایک بالشت ہتھیار لے ناجائز طریقے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا کہ نہ حق کسی کا مال کھانا۔ کوئی یتیم ہے، کوئی بے بس ہے، کوئی ہیلپ لیس ہے، جو اپنے جو اس کا حق ہے اس کے بارے میں بول نہیں سکتا ہے، آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ اس کا مال کھانا حق طریقے سے۔ اور پھر رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں برابر ہیں۔ ہاں مجبوری کی حالت میں رشوت دی جا سکتی ہے کہ کسی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا وہاں پہ حق بنتا ہے لیکن اس حق سے آپ کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر مجبوراً تحت آپ دے سکتے ہیں رشوت۔ پھر یہ جو چاند ہے اس کے گھٹنے اور بھرنے کی حکمت کے بارے میں سوال جواب جو صحابہ ٹائم پوچھ رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ایک تاریخوں کا حساب ہے، اوقات کا حساب ہے، اور وہ ظاہر چاند کے تھرو ہی ان کی تاریخوں کے تھرو ہی ان کی تاریخیں ہوتی تھی، ان کے اوقات ہوتے تھے، اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی۔ تو یہ روزے اور حج جیسی عبادات کے تعین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ نیکسٹ میں ہے کہ جو مشرکین تھے وہ حالت احرام میں اپنے گھروں میں دروازے کی بجائے دیوار پھیلا کر آتے تھے، کیونکہ ان کو شرم آتی تھی کہ اللہ کے گھر میں اگر ہم چلے گئے ہیں، گھر سے نکل گئے ہیں، گھر بار چھوڑ دیا ہے، تو واپس آنا یہ ایک اس میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنی ضرورت کے تحت آ سکتے ہو، اور یہ پھر کیا کرتے تھے کہ دروازے جو مین گیٹ ہوتا تھا اس سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو پچھلا ہوتا تھا دروازہ وہاں سے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے جانا ہے گھر تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہو اپنے جو سیدھا دروازہ ہے اس سے۔ پھر یہ لاسٹ آیات ہے 190 سے 195 تک، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جن کی روش ہی یہ ہے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں۔ وہ اگر ہم لڑائی کرنا چھوڑ دیں تو ان کا تو یہ مقصد ہے، انہوں نے تو لڑائی کرنی ہی کرنی ہے، جن کی یہ روش ہی یہی ہے کہ انہیں لڑائی کرنی ہے، تو پھر آپ بھی ان سے لڑو۔ کفر کا فتنہ لڑائی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے فتنے سے شدید تر ہے۔ جو کفر کا فتنہ ہے وہ لڑائی سے کہیں بڑا ہوا ہے، اور اس وقت تک لڑنا ہے کافروں سے جب تک کفر ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان سے لڑتے رہنا ہے جب تک کہ کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور کل کا کل دین اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے۔ مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ نہ لڑیں۔ یہ ممانعت ہے، مسجد حرام کے پاس لڑائی نہیں کرنی ہے آپ نے، ہاں جب تک وہ نہ لڑیں تو آپ بھی نہ لڑیں۔ قتال کا حکم کرو جب تک کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے کل کا کل۔ پھر حرام مہینوں میں بھی لڑائی نہ کرو، لیکن اگر دشمن کریں تو تم بھی کرو۔ حرام مہینے 4 ہیں جن میں لڑائی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ اس میں آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اور فساد نہیں کرنا ہے، وہ سب چیزیں، وہ 4 مہینے حرمت والے۔ لیکن اگر دشمن لڑے ہیں آپ سے تو آپ ان سے لڑیں۔ پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے کیونکہ یہ غزوہ بدر ہونے والا ہے اور اس میں مال کی ضرورت ہے خرچ کرنے کی۔
بلکہ اپنی نارمل زندگی میں بھی ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس میں اللہ کی راہ میں لگائیں، کہ واپس اللہ تعالیٰ پلٹ کے ہمیں وہ قرض ہنسنا ہے ایک قسم کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا ہمیں۔ یہ یہاں تک ہے آج کی کلاس۔ نیکسٹ ہم آپ کے سوالات لے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر طیبہ آپی، ایز یوزول آپ لوگوں میں سے جس کے سوالات ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ مدیحہ پلیز گروپ کو ان لاک کر دیجئے تاکہ لوگ اپنے سوال بھیج سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگاہ رہیے کہ ہمارے پاس 11 منٹ ہے تقریباً آپ کے سوالات کے لیے۔ اینی کوشچنز؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آ رہی ہے آپ کو طیبہ آپی؟ ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے آواز، میری آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی آپ۔ جی کلیئر ہے دونوں کی آواز۔ امرین زاہد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا پہلا سوال ہے، آپ ہی نے ابھی بات کی ہے رشوت کے بارے میں کہ اس کسی صورت میں وہ جائز ہے، تو وہ صورت بتا دیں کہ کس صورت میں رشوت لی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ سورت بقرہ کا نزول کا وقت بتا دیں کہ سورت بقرہ کب سٹارٹ ہوئی اور اس کی لاسٹ آیات جو ہیں وہ کب تک کمپلیٹ ہوئی۔ جزاک اللہ۔ وہی ہے کہ رشوت کا مجبوری کی حالت میں وہ ہے کہ آپ کا کسی جگہ حق بنتا ہے، یعنی آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور آپ کے مطلب جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہیں آپ کے پاس، لیکن کوئی دوسرا بندہ وہ اس حق کو لینا چاہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کسی کے تھرو جو سفارش کی جاتی ہے، آج کل جو سفارش ہے کا چکر کہ رشوت دو اور کام کرواؤ، اب وہ ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہی نہیں ہے اس شخص کی، تو وہ رشوت دے کے تو وہ کام اپنا کروا رہے ہیں، وہ تو ناجائز ہے۔ لیکن یہ صورت کہ آپ کی جاب آپ نے کرنی ہے اور آپ کے پاس آپ کی سب چیزیں موجود ہیں اس جاب کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے پاس ہنر بھی ہے، اسکل ہے آپ کے پاس، اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جاب ہے وہ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ سب چیزیں دیکھ کے پھر آپ جو ہے وہ مجبور ہیں اس وجہ سے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس سیٹ کو لینا چاہ رہا ہے، حالانکہ اس کی بنتی نہیں ہے، تو آپ اس مجبوری کے تحت آپ تھوڑی بہت رشوت دے سکتے ہیں دوسرے کو۔ یہ کوشچن آپ کا کلیئر ہو گیا؟ ہیلو جی 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 میں یہ جی جی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایسے تو تمام حالات انسان اپنے اوپر جائز سمجھ لے گا کہ یہ میری مجبوری ہے، اگر میں روڈ پہ کھڑی ہوں اور ٹریفک وارڈن نے مجھے روک لیا ہے، مجھے کوئی ایمرجنسی ہاسپٹل پہنچنا ہے یا اپنی جاب پہ پہنچنا ہے، تو یہی پرابلم ہے تو میں اس کو 500 دے کے 1000 دے کے اپنی جان چھڑاؤں کیونکہ میں تو اس وقت مجبوری میں ہوں، تو پھر ہر وہ قسم کے ڈیٹیل میں حالات۔ آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ اگر ویٹ کریں، میں نیکسٹ سیشن میں بھی آپ کو کر دوں گی کہ اس کی ڈیٹیل جو مزید جو ہے، کیونکہ ہمیں روزمرہ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں روزمرہ زندگی میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس میں ہم جان نہیں چھڑا سکتے ہیں، کوئی ٹریفک پولیس والے ہیں وہ آپ کو روک لیتے ہیں، آپ نے کسی اسکول کالج یونیورسٹی پہنچنا ہے ٹائم پہ اور آپ کی مجبوری ہے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجبوری کے تحت دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں جو میرے علم میں تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اگر مزید آپ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں۔ اور دوسرا کوشچن آپ کا جو یہ جو ہے سورہ سورہ بقرہ کے البقرہ، بارے میں کہ یہ کب نازل ہوئی، تو یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں یہ شروع کی صورتوں میں نازل ہوئی شروع میں، اور اس کا جو اینڈ ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا یہ کب اس کا اینڈ ہوا صورت کا، طیبہ آپی میرے خیال سے تو یہ تھرو اس آؤٹ کے دا بارے میں ٹائم علم ہوتی ہے۔ رہی تھی، جی کیونکہ یہ تھرو آؤٹ دا ٹائم ہوتی رہی تھی، اس کا کوئی اینڈ کا تعین نہیں ہے، کیونکہ اف یو ریمبر یہ جو سود کی آیت ہے کہ جہاں پہ اعلان جنگ ہے سود لینے والوں کے خلاف، وہ کافی آخر میں آئی تھی آیت،
تو کسی بھی صورت کا اینڈ جو ہے وہ کچھ صورتوں کا تعین نہیں ہوا ہوا، اس کا مطلب نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن سٹارٹ کا بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح جی مدینہ کی جو مدنی بالکل صورتوں ان میں پہلی صورتوں میں بالکل بالکل. جی امرین، آپ اپنا جو سوال ہے ود ریگارڈس ٹو رشوت، کائنڈلی اگر وہ ٹائپ کر کے کہ جو آپ نے ٹریفک وارڈن والی بات کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے. ٹائپ کر کے اگر گروپ میں بھیج دیں، اگر جب تک کہ گروپ کھلا ہے، اگر لاک ہو جائے تو اس کے بعد آپ اگر مدیحہ کو پرسنلی بھیج دیں تو انشاءاللہ طیبہ آپ اس کی ریسرچ کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیں گی اور کلاس میٹ سے آپ کی شیئر کر دیں گی تاکہ یہ جو نالج ہے سب تک پہنچے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کر دوں گی. جزاک اللہ خیر. اب ہم سوال لیتے ہیں اقرا خالد کا. اقرا، آپ اپنا مائکرو فون ان میوٹ کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میرا کوشچن ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری آیت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کون سی آیت ہے. کون سی آیت ہے جو نازل ہوئی اینڈ پہ؟ جی وہ آپ پوچھ رہی جی ہیں بالکل. قرآن کی. یہ ترتیب مصحف اور ہے، ترتیب نزولی اور ہے. جو لاسٹ میں آیت آئی، شروع کی تو آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ جو سو الگ کی آیات تھی، پھر مزمل کی، مدثر کی، لیکن اینڈ والی آیت کون سی آیت ہے؟ اگر کسی کے علم میں ہو تو آپ بتا دیں کائنڈلی. طیبہ پہ اس میں اختلاف ہے ان دیٹ کہ ایک آیت جو ہے سود جو لوگ نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. کچھ لوگ یہ کہ کچھ اسکالرز اس کا ویو ہے اف آئی ریمبر کریکٹلی، لیکن میں اس کو پھر بھی کنفرم کر کے بتاؤں گی کہ یہ آخری آیت ہے. کچھ اسکالر جو ہے وہ کہتے ہیں سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی سورت ہے جو آخری ہے. یہ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد تھی. فتح ہاں جی مکہ تو ہاں وہ تھا جی نا، اینڈ تھا. بالکل اس بالکل ٹائم بالکل بالکل. ہو تو سکتا ہے. لیکن کنفرم کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کو کنفرم. اقرا، آپ بھی اپنا سوال لکھ کر اگر بھیج دیں تو یاد رہتا ہے، تو پلیز پھر ہم آپ کو کنفرم کر دیں گے. انشاءاللہ. اوکے Any other question? We have 4 minutes. ایک چیز، جب تک کہ کوشچن نہیں آتا ہے آپ کا کوئی کسی کا، تو ریمائنڈ ایک چیز وہ کروانا چاہتی ہوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ ہے امت مسلمہ سے، اس کو وہ چند آیات ہیں، ان کو ضرور آپ جب بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا گائیڈنس دی جا رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے، اپنی زندگی میں وہ کون سے اقدام ہیں جو اٹھانے ہیں، وہ کون سی برائیاں جن سے دور رہنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے خطبہ. آپ اس کو ضرور ٹائم جب بھی ملے آپ اس کو دیکھیں ضرور. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. وہی کسی کا واٹس ایپ پہ سوال آیا، لیٹ می ہیئر اٹ اینڈ دین آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. بسم اللہ. انشاءاللہ. اچھا نہیں، وہ اقرا خالد نے بھیج دیا ہے گروپ میں. اینی ادر کوشچن؟ وی ہیو 3 minutes زوم پر. طیبہ پہ ایک کامنٹ آیا ہے زوم چیٹ میں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا سمجھا رہی ہیں آپ، اور جیسے ہر آیت کا پس منظر بتا رہی ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. وہی جزاک اللہ خیر. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے جو قرآن کا پیغام ہے وہ ہم نے دوسروں تک پورے کا پورا پہنچانا ہے، اور کھول کھول کے ہم نے بتانا ہے. ہم نے اس انداز سے بتانا ہے کہ دوسرے کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، قرآن پر چلنا، قرآن سے ساتھ جڑے رہنا، قرآن کو سیکھنا سکھانا، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے اور مجھے اس دعوت کام کے لیے چنا ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو اللہ تعالیٰ چنے گا انشاءاللہ، اور بلکہ چنا ہوا ہے، آپ کو سیکھنے کے لیے چنا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آپ میں سے کچھ ہوں گی اسٹوڈنٹس جو کہ سکھا رہی بھی ہوں گی، اور یہی جو قرآن کا مطالبہ ہے سیکھنے کے بعد سکھانا ہے، اور سب سے بہتر ہی یہی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے.
ایک چھوٹی سی بات فائنل، آئی تھنک کسی کا سوال نہیں آ رہا تو ہم یہ بات کر کے کلاس کو اس کے اختتام پر لے آتے ہیں، وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے درخواست کی ہے کہ کلاس کے اختتام پر ایک چھوٹی سی دعا کر دینی چاہیے۔ اس کی ریسرچ بھی میں نے کی ہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کلاس کے اختتام پر اجتماعی دعا اس طرح کبھی کی جائے ریگولرلی، تو اس سے یہ ہے کہ پھر اختلاف آ رہا ہے اور اس میں دیر از روم فار ڈاؤٹ۔ دیواپی ڈاؤٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شک کی جو ہے اس میں ریب اور شک کی جگہ ہے ہمارے لیے، تو جہاں پر ریب اور شک ہو اس بہتر ہے اس چیز کو اوائڈ کیا جائے، کیونکہ اگر ایک ہم ایسی چیز بنا لیں عادت، جیسے کہ ایک سیٹ پیٹرن بنا لیں کہ ہر سیشن کے بعد اگر اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو اس سے بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، اس لیے ہم اس کو انکریج نہیں کرتے۔ اور جہاں تک جزاک اللہ خیر طیبہ آپ، جہاں تک آپ کی اگر کوئی پرابلم ہے اور آپ دعا کروانا چاہتی ہیں تو اس سے جو بہترین طریقہ ہے دعا کرنے کا وہ آپ کا اپنا جو آپ کے اپنے دل سے اللہ کو متوجہ کرنے والی جو دعا ہوگی نا، وہ کوئی اور جو آپ کے لیے دعا کرے گا وہ اتنے خلوص سے کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے کچھ سوالات آ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اگلے سیشن میں ہینڈل کر لیں گے، 9 بج چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر طیبہ آپی، آپ کلاس کو اس کے اختتام پر لا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔